बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सऊदी अरब में मालियाती फ्रॉड में मुलव्वस 11 पाकिस्तानियों को कैद और डिपोर्ट की सजा। 11 रुकनी गिरोह ने धोखे से बैंक सारिफिन के अकाउंट से रकूम निकाली। गिरोह शहरियों को फ़ोन और मैसेज करके तफसीलात मांगता था और फिर शहरियों के अकाउंट से रकूम निकाल लेता था। सऊदी मीडिया के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मालियाती फ्रॉड पर 11 पाकिस्तानियों के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। मुल्ज़िमान ने इकरार जुर्म भी कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल मानूर, ये एक और वाक़या सऊदी अरब में सामने आया है जिसमें 11 पाकिस्तानी ये गिरोह की सूरत में अरब ममालिक में खासतौर पर ख़ुसूसन सऊदी अरब में ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिनके अकाउंट्स में करोड़ों रियाल होते थे और उसके बाद उन्हें झांसा देते थे और उसके बाद फ़ोन पर उनकी तफसीलात हासिल करके उनके अकाउंट से इतने पैसे निकाल लेते थे कि वो करोड़ों रुपए बन जाते थे और दूसरे जो अकाउंट होल्डर्स थे उनको फिर भी झांसा देते रहते थे। लेकिन फिर ये सैकड़ों में केसेस जब हुए तो उसके बाद रिपोर्ट होने के बाद सऊदी पुलिस ने इनको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तहकीकात करने के बाद पकड़ लिया था, जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन का अमल जारी था। और दौरान प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान ने, पाकिस्तानियों ने ये इकरार जुर्म भी कर लिया कि वो फ्रॉड किया उन्होंने और अरबों रियाल जो है इनके अकाउंट में इस वक्त लोगों के मौजूद थे। तो उसके बाद अब 7 साल इनको ना सिर्फ सजा सुनाई गई है बल्कि पैसे भी वापस लिए गए हैं और उसके बाद ताहयात अब पाबंदी होगी इन 11 पाकिस्तानियों पर जो कि फ्रॉड, धोखाधड़ी और जो अकाउंट्स से रकम निकालने के इल्जाम में अब सजा याफ्ता हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस पीटीआई रहनुमा सेनेटर सानिया निश्तर नैब रावलपिंडी में पेश हो गईं। सानिया निश्तर को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तहकीकात में तलब किया गया था। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड का ये केस है जिसमें कबल की साबिक जो काबीना थी उसके मेंबरान को नैब रावलपिंडी ने तलब किया था। आज नैब रावलपिंडी ने साबिक वफाकी काबीना के 2 मेंबरान को तलब किया था, जिसमें सानिया निश्तर नैब रावलपिंडी पेश हुई है। नैब की जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने सानिया निश्तर से तफसीली तौर पर इंक्वायरी की है। उनसे तमाम सवालात की जो है वो पूछताछ किए गए हैं। उनको एक सवालनामा भिजवाया गया था, उसके जवाब भी तलब किए हैं। जबकि इस केस में चेयरमैन पीटीआई समेत पीटीआई के जो अहम रहनुमा हैं वो इससे कबल पेश हो चुके हैं। जबकि आज जो है वो साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी को और दीगर रहनुमाओं को भी नैब रावलपिंडी ने तलब कर रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। क्रैकडाउन के मस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं। रुपया तगड़ा और डॉलर मजीद कमजोर हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये सस्ता होकर 308 रुपये तक गिर गया है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर परासा का कहना है कि डॉलर खरीदने वाला अब कोई नहीं है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, हम देख रहे हैं कि मार्केट में लोग धड़ाधड़ अब डॉलर फरोख्त कर रहे हैं मगर खरीदार ना होने के बराबर हैं, बताएगा तफसील। बिल्कुल दुरुस्त कहने की क्रैक डाउन करने की बातें हैं। मार्केट के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया, जिसके बाद 3 रोज से देखा जा रहा है ओपन मार्केट में डॉलर तेजी से गिर रहा है। आज भी डॉलर ओपन मार्केट में 4 रुपए सस्ता हो गया, 312 रुपए से घटकर 308 रुपए की सतह तक गिर गया है। और क्रैक डाउन के बाद अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 20 रुपए सस्ता हो चुका है। और यहाँ जो एक्सचेंज कंपनी के जनरल सेक्रेटरी जफर परासा ने साफ कहा है कि डॉलर खरीदने वाला अब कोई नहीं है और जो काम कर रहे थे ब्लैक मार्केट को अंडरग्राउंड हो गए और पॉलिसी में बेहतरी करके रुपए की कदर में बेहतरी लाई जा सकती है। साथ ही गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ने इक़दाम किए हैं, जिसके बाद बी कैटेगरी एक्सचेंज इंतजाम करने की बात की गई है। 2 महीने की मोहलत दी गई है, वो मुस्बत असर लेगा। और साथ में देखा जाए यूरो भी 3 रुपए सस्ता होकर 332 रुपए तक गिर गया। बरतानी पाउंड 9 रुपए सस्ता होकर 388 रुपए तक गिर गया। और इसके असरात है कि डॉलर सस्ता होकर दीगर करेंसी भी सस्ती हुई, जिससे दरामदी लागत कम होगी। आज इंटरबैंक में भी डॉलर देखा जाए 2 रुपए 48 पैसे सस्ता हुआ है, 304 रुपए 50 पैसे तक ट्रेड हुआ है। और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अगर डॉलर इंटरबैंक में अगर सस्ता होता है, जो एलसी खुलती है उसकी लागत कम होगी, जो महंगाई की बढ़ती हुई रफ्तार है वो भी कम हो जाएगी। महंगाई की बढ़ती रफ्तार भी इसके नतीजे में कम हो सकती है, ये भी बताया जा रहा है। अशरफ खान,
یہ بھی کہیے گا کہ اس کریک ڈاؤن کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کا یہ کریک ڈاؤن ہے جو کہ اس وقت کیا جا رہا ہے جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. جی یہاں پہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جو پولیس اور ایف آئی اے کے لوگ ہیں وہ مختلف ایکسچینج کمپنی جیسے پنجاب ہے, گجرانوالا ہے, وہاں بہت زیادہ جو ہے کاروبار ہو رہا تھا بلیک مارکیٹ کا. جیسے لوگ ڈالر لے کر آتے تھے اوپن ایکسچینج میں, جو بلیک مارکیٹ والے ان کو جھانسا دے کر کے کہ اچھا ریٹ دیں گے, ان سے ڈالر لے کے مزید ڈالر اپنے پاس ہولڈ کر کے ریٹ بڑھائے جا رہے تھے, جس کی وجہ سے بلیک مارکیٹ میں ڈالر 335 340 روپے تک چلا گیا تھا, جبکہ اوپن ایکسچینج میں 330 روپے تک چلا گیا تھا. جس کے بعد یہاں پہ ایکشن شروع ہوا ہے اور ایف آئی اے کی ٹیم اور پولیس کی ٹیم جو مختلف ایکسچینج کمپنی میں خاص طور سے پنجاب, گجرانوالا اور مختلف سیکٹر میں وہاں پہ وہ نگرانی شروع کر دی ہے. کون ڈالر لینے آ رہا ہے, کون ڈالر بیچ رہا ہے, وہ ساری جانچ کر رہے ہیں. جس کے بعد جو ہے بلیک کرنے والے جو ہے مارکیٹ سے غائب ہو گئے اور ڈالر اصل قیمت پر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. انٹر بینک اوپن مارکیٹ کا فرق بھی دیکھیں انتہائی کم ہو گیا. ٹھیک ہے, انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا فرق جو کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ اب انتہائی کم ہو گیا ہے. اور اپنے ناظرین کو بتائے چلیں کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے سستا ہو کر 308 روپے تک گر گیا ہے. اشرف خان ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. اشرف, بہت شکریہ آپ کا. ایف آئی اے کا غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری ہے. حوالہ ہنڈی کے خلاف کریک ڈاؤن میں پشاور زون پہلے نمبر پر. گزشتہ 20 دنوں میں حوالہ ہنڈی کے خلاف 27 کارروائیاں کی گئی ہیں. بات کریں گے ہمارے نمائندے طیب سیف سے. جی طیب, بتائے گا. جی بالکل, ڈالر اور خاص طور پر جو غیر ملکی کرنسی ہے اس کی پاکستان میں بڑھتی ہوئی مانگ اور اس کے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں ریٹ کے جو فرق تھا اس کی وجہ سے ایک بڑے پیمانے پہ یہ جو تمام تر چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے کو مل رہی تھی. اور وہ تمام لوگ جو کہ تارکین وطن ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ پاکستان میں جو پیسے ہیں وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیج رہے تھے. جس کے بعد اعلیٰ حکام جو ہیں خاص طور پر نگران گورنمنٹ کے, انہوں نے اس حوالے سے ایف آئی اے کو ہدایت جاری کی تھی کہ جتنے بھی کارروائیاں ہو سکتی ہیں اسمگلنگ کے خلاف اور حوالہ ہنڈی کے خلاف وہ کی جائیں. اس حوالے میں جو پشاور زون ہے وہ پہلے نمبر پر آیا ہے اور گزشتہ 20 دنوں میں حوالہ ہنڈی کے حوالے سے پشاور زون کے اندر 27 کارروائیاں کی گئی ہیں. اور کریک ڈاؤن کے دوران کے پی کے زون نے 28 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. ایف آئی اے کے پی کے زون نے ملزمان سے 102 ملین سے زائد کی جو برآمدگی ہے وہ بھی کی ہے. اور ملزمان کے موبائل فون لے کر فرانزک کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں, جبکہ تمام ملزمان کے جو خلاف غیر قانونی کرنسی اسمگلنگ کے تحت مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں. اور ملزمان سے تفتیش کے دوران مزید جو ان کا جو نیٹ ورک ہے اس کے جو باقی کرندے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے. اور اس حوالے سے جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں انہوں نے باقی زون کو بھی ہدایت جاری کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کارروائیاں کریں. اور خاص طور پہ جو حوالہ ہنڈی کے حوالے سے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ تنگ کیا جائے, تاکہ تمام لوگ بینک جو انٹر بینک ہے اس کے ذریعے اپنے ڈالر جو ہیں یا غیر ملکی کرنسی جو ہے اپنے پیاروں کو بھیجیں اور ایک جو سسٹمیٹک وے ہے اس کے ذریعے تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے اور جو بھی غیر قانونی طریقے سے پیسے بھجواتا ہے یا حاصل کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی. بہت شکریہ طیب اپڈیٹ کرنے کے لیے. بڑھتی بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں. سابق صدر وومن چیمبر آف کامرس کورنگی مہین خان کا کہنا ہے کہ پیداواری لاگت بڑھنے سے خواتین کی چھوٹے پیمانے کی صنعتیں مہنگا خام مال خرید کر کاروبار نہیں چلا سکیں گی. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے. اشرف, بتائے گا. کاروں کی بات کریں وہ ڈالر کی اڑان سے پہلے ہی پریشان تھے, ساتھ ہی بجلی کی جو قیمت بڑھی ہے اس کے بھی اثرات ہو رہے ہیں. چھوٹے پیمانے کی صنعتیں کیسے چل پائیں گی؟ کورنگی ایسوسی ایشن کی جو وومن چیمبر کی جو سرپرست اعلیٰ ہیں مہین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کیا دیکھ رہی ہیں, کیا اثرات ہو رہے ہیں. جس طرح بجلی کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں اور پیٹرول کی پرائسز میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, تو جو ہمارے جو بزنسز چل رہے ہیں, ایس ایم ایز چل رہے ہیں جس میں ہم را مٹیریلس کے چیزیں ہم پرچیزز کرتے ہیں, وہ بہت ناممکن ہوتی جا رہی ہے, ہماری اپروچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. پلس ہم جو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں جس بھی سیکٹر میں کرتے ہیں وہ پروڈکٹ ڈے بائی ڈے ہماری بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اب جو بڑی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ایبزارب پھر بھی کر سکتے ہیں, مگر جو ہم خواتین چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہی ہیں یا بہت ہی چھوٹے ایس ایم ای سے بھی چھوٹے جو ورک فرام ہوم جو اپنے کارخانے جنہوں نے کھولے ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ بزنسز جو ہم ویسے ہی ہماری پرسنٹیج ویمن انٹرپرینیورس کی بہت کم ہے, 1% ہے, اس میں بھی اگر اس طرح کے امپیکٹ آ رہے ہیں تو اس میں بند ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. اچھا, اگر دیکھا جائے اسٹیٹ بینک کی جانب سے چھوٹے پیمانے کی صنعتیں ان کو قرضے دینے کی جو بات کی گئی تھی لیکن سود اتنا مہنگا ہو گیا, اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں؟
اچھا، جب یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس بات کرتے ہیں کہ جی 5% پہ ہم دے رہے ہیں قرضے، مگر جب آپ لینے ایکچوئل میں جاتے ہیں تو اس کی بڑی لمبی پری ریکوزٹس ہیں، اور اس پری ریکوزٹس کو جو خواتین بزنس کر رہی ہیں وہ پورا نہیں کر پاتی ہیں. کہ آپ نے سنا یہاں پہ جو بلند شرح سود ہے اس کی وجہ سے بھی چھوٹے پیمانے کی صنعتیں جو خاص طور سے خواتین جو صنعتیں چلاتی ہیں ان کو مسائل کا سامنا ہے. ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کیا اگر آسان قرضے فراہم کرنے ہیں تو اس تک رسائی آسان بنائی جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف آپ کا. کراچی کے علاقے کورنگی کے مکین بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شدید پریشان ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ 10 سے 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی ہے. بھاری بھرکم بل آتے ہیں لیکن بجلی نہیں آتی. مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ صبا پرویز. قائد میں جو ہے وہ باسی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے جو ہے وہ شدید پریشان ہیں. گرمی کے موسم میں جو ہے وہ انہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 12 13 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے یہاں پہ علاقے میں. میں موجود ہوں کورنگی 2 نمبر میں اور میرے ساتھ اس وقت علاقہ مکین موجود ہے. جی مجھے بتائیے کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہاں پہ؟ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک، پھر دوپہر کو 2 بجے سے 3:30 بجے تک، پھر شام میں 5 بجے سے 6:30 بجے تک. آپ بتائیے کہ آپ یہیں رہتے ہیں اور کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ؟ جی میں یہیں رہتا ہوں. کم سے کم 12-14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ، اور بل بھی بہت آ رہے ہیں. کم سے کم ایک کمرے کا نا 10-12 ہزار روپے کا بل آ رہا ہے ایک کمرے کا جو بندہ دے رہا ہے. تو بہت بل آ رہے ہیں تقریباً یہاں پہ. جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ 10-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بجلی کی، اور اس کے باوجود جو ہے وہ بل جو ہے وہ بھاری بھرکم دیے جا رہے ہیں. انہیں 10-12 ہزار کے جو ہے وہ بل دیے جا رہے ہیں. غریب جو ہے وہ پستی جا رہی ہے مہنگائی کے تلے. اس کے علاوہ جو ہے وہ شہریوں کا جو ہے وہ محکمہ کے الیکٹرک سے جو ہے وہ یہی مطالبہ ہے کہ وہ جلد از جلد بجلی کی عدم فراہمی کو جو ہے وہ اس پہ توجہ دیں، جو ہے وہ اس مشکلات سے جو ہے وہ نمٹنا پڑے. کیا موٹرز نے 4 مختلف گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا. پیکانٹو AT کی قیمت 1,25,000 اضافے سے 39,50,000 ہو گئے. سٹونک X کی قیمت میں 2,30,000 روپے اضافہ، نئی قیمت 62,80,000 روپے کی ہو گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ کیا موٹرز نے 4 مختلف گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا. پیکانٹو AT کی قیمت 1,25,000 اضافے سے 39,50,000 ہو گئی. سٹونک X کی قیمت میں 2,30,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے. راولپنڈی میں شہدائے کربلا کے چہلم کے جلوس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. جلوس امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہوگا. جلوس کے روٹ اور سیکیورٹی کے بارے میں جاننے کے لیے رخ کریں گے نمائندہ 24 نیوز ارشاد قریشی کی جانب. جی ارشاد بتائے گا. جی راولپنڈی میں شہدائے کربلا کے چیلم کے سلسلے کا جو مرکزی جلوس ہے وہ تاخیر کا شکار ہے، کیونکہ تیاریاں جو ہیں یہاں پر مکمل ہو چکی ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا قائد سید حسین مقدسی کا، جو یہاں پر آ کر جو ہے تبرکات کی زیارت کریں گے. اس کے بعد یہ جلوس جو ہے اپنے روٹ پر جو ہے گامزن ہوگا. اس وقت تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں اور یہاں پر جو ہے مجلس بھی اس وقت جو ہے امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ میں اس وقت جاری ہے، اور یہ جلوس امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہوگا، جس کے ساتھ جو ہے ایک بڑا جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول حسین سے بھی اس میں شامل ہوگا. اس طرح دربار شاہ چین صاحب رحمۃ اللہ کے دربار سے برآمد ہونے والا جلوس اور اس کے ساتھ مزید جو ہے 5 جلوس جو ہے وہ اس مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے. اور یہ پھر اقبال روڈ سے ہوتا ہوا فوارہ چوک جب پہنچے گا تو وہاں پر جو ہے نماز ظہرین ادا کی جائے گی. اس کے بعد جلوس راجہ بازار جامع مسجد روڈ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قدیم جو ہے تقریباً رات 10 یا 11 بجے جا کر اختتام پذیر ہوگا. جلوس کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے ذیلی انتظامیہ کی جانب سے بھی انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں. پولیس کی بھاری نفری جو ہے لگائی گئی ہے. کنٹینرز اور خاردار تاریں جو ہے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے تمام راستوں کو پر لگائی گئی ہیں. داخلی اور خارجی راستہ جو ہے وہ کمیٹی چوک اور فوارہ چوک میں ہے، جہاں پر جامع تلاشی کے بعد جو ہے جلوس میں شریک ہونے کی اجازت ہوگی. سبیلیں جو ہے راستے میں لگائی گئی ہیں. اس وقت جو ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قائد حسین مقدسی کا جو ہے انتظار ہو رہا ہے اور ان کو یہاں پر آنے اور تبرکات کی زیارت کے بعد جو ہے اس جلوس کو جو ہے باقاعدہ طور پر روانہ کر دیا جائے گا. بہت شکریہ ارشاد آپ کا. کراچی میں چہلم امام حسین کے موقع پر نکلنے والے جلوس میں نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے. نمائش پر سبیل کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں چہلم امام حسین کے موقع پر نکلنے والے جلوس میں نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ نمائش پر سبیل کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. مزید جانیں گے ہماری نمائندہ اقصیٰ شاہد سے. اقصیٰ آگاہ کیجیے گا. میں اس وقت نمائش چورنگی پر موجود ہوں اور شہدائے کربلا کے
چہلم کا جو ہے وہ یہاں پر مرکزی جلوس جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ نکالا جائے گا. گرمی کی شدت جو ہے وہ آج بہت زیادہ ہے, تو شہدائے کربلا کی یاد میں جو ہے وہ سالوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے وہ سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے. اس وقت سبیل والے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. سر بتائیے گا, آج گرمی بہت زیادہ ہے, کتنے بجے سے لگی ہوئی ہے؟ ہم لوگ تقریباً کل رات سے اس کا جو ہے وہ اہتمام کر رہے ہیں, اور صبح 7 بجے ہم لوگ یہاں سے جو ہے وہ شارع فیصل پہ نکلے تھے. جو لوگ پیدل آ رہے تھے ان کے ساتھ ان کو سبیل کراتے ہوئے پھر اب ہم لوگ 10 بجے یہاں پہنچے, اور اب ہم لوگ یہاں سے جائیں گے کھارا در. وہاں تک ہم جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ظاہرین ہوں گے, ہم ان کو سب کو نظر تبرک دیتے ہوئے اور نظر کراتے ہوئے اور سبیل امام حسین کے چکر سلسلہ جاری رہے گا اسی طرح. جی بالکل, اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ جلوس اپنے راستوں پر جو ہے وہ نکلے گا, اور یہاں سے ہوتے ہوئے حسینیہ ایرانیان کھارا در پہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. گرمی جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے, تو مختلف مشروبات کا جو ہے وہ جگہ جگہ اہتمام کیا گیا ہے. نظر و نیاز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور کسی بھی جو ہے وہ طبی امداد کے لیے جو ہے یہاں پر میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا ہے.